अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर में अंग्रेज़ी अदब के पहले कौमी शायर जाफरी चौसर के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। जाफरी चौसर की सबसे अहम खुसूसियत ये है कि वो अपने दौर की मुकम्मल नुमाइंदगी करता है, जबकि उसके हम असर किसी एक पहलू से ताल्लुक़ रखते हैं। चौसर नहायत गैर जानबदारी से और बड़े शौक़ के साथ माजी को भी देख रहा है, जो किताबों के ज़रिए उसके लिए ज़िंदा है, और अपने सामने गुज़रते हुए हालात पर जो उसके मुल्क और दूसरे ममालिक में अहम हकीकत हैं नज़र रखता है। उसे हर तबके से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। इस तरह उसका कलाम उसके दौर का मुकम्मल आईनादार है, और वो उन मुस्तकिल और दायमी सिफ़ात पर भी पहुँच जाता है जो इंसान की फितरत से ताल्लुक़ रखते हैं और हर मुल्क और हर दौर में यकसां हैं। इसकी ज़िंदगी के जो हालात हमको मालूम हैं, उन पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की मुलाज़मतों पर रहा। दरबारी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी और सरकारी मुलाज़मत की ज़िंदगी उसके सामने रही। उसका वालिद शराब का ताजिर था। वो तिजारत पेशा तबके में पैदा हुआ और पला बढ़ा। उसने दुनिया के हर नशेब व फराज देखे और दूसरे ममालिक में भी रहा, और अपनी इंतज़ामी व सरकारी मसरूफियात के साथ साथ वो मुताले के लिए भी वक्त ज़रूर निकालता रहा। उसके किरदार की वसीयत का अंदाज़ा इस अमर से हो सकता है कि वो हर किस्म की ज़िंदगी से खुश और मुतमईन रहा, और किताबों के मुताले के साथ साथ ज़िंदगी का भी मुताला करता रहा। मालूम होता है कि ज़िंदगी से उसे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, और वो किसी काम से नहीं उकताता था और ना किसी आलिम से कभी घबराता था। इसी वजह से उसके कलाम में हमें एक साफ नज़र और वसी हमदर्दी मिलती है, जो अंग्रेज़ी के बेहतरीन मुसन्निफ़ की नुमायाँ सिफत है। ये इसकी सही दिमाग की अहम मिसाल है कि उसने दूसरे राइज अलवक़्त ज़मानों पर वक्त ख़राब करने के बजाय लंदन की नुआए की ज़बान का इंतखाब किया, जो बादशाह की ज़बान कहलाती थी, मगर अदबी नुक्ता नज़र से बड़ी कम माया थी। उसने इस ज़बान को हर किस्म की खूबियों से मामूर कर दिया। वो कामिल तौर पर शायर था, और उसका मकसद दर्स इखलाक वो फ़लसफ़ा नहीं था, बल्कि आखिर तक वो खालिस अदबी मकसद को सामने रखता था। उसे अंग्रेज़ी शायरी की हर चीज़ ईजाद करना पड़ी। उसने फ़्रांसीसी शायरी से मिश्तमार लेकर वो 10 टुकड़ों वाला मिसरा ईजाद किया, जो अंग्रेज़ी शायरी का कुदरती वज़न हो गया और जिस पर तमाम अहम नज़में लिखी गई। उसने उस मिसरे को कॉपलेट्स में इस्तेमाल किया और उससे मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तिंज़ाज़ भी बनाए, मगर इन तमाम तजुर्बों से 2 अरूज़ी शक्लें ऐसी निकली जो अब तक राइज हैं। एक कॉपलेट और दूसरा 7 मिसरों का बंद, जिसको चौसरियन इस्तिंज़ा कहते हैं। बयान कर देने में तो ये काम मामूली सा नज़र आता है, मगर चौसर से पहले की शायरी का आलिम देखते हुए और उसका मुकाबला इसके बाद के शायरी से करते हुए हम देखते हैं कि जो कुछ उसने किया वो किसी मौजज़े से कम नहीं था। उसके दौर में फ़्रांसीसी ज़बान बड़ी अहम थी, और उसने इस ज़बान और इसकी शायरी का पूरा असर कबूल करके अंग्रेज़ी अल्फाज को तरतीब दी और उसकी शायरी की नफासत और खूबियों को अपनी ज़बान में मुंतकिल किया। ये कहना गलत ना होगा कि उसने खुद को एंग्लो सेक्शन रवायत से अलग करके यूरोप और ख़ास तौर से फ्रांस की रवायत से हमकिनार किया। फ्रांसीसी नज़म रोमा द लॉर्ड्स उसकी शायराना तरबियत में अहम मकाम रखती है। उसने उस नज़म का अपनी ज़बान में तर्जमा किया और उसी अमल से तर्ज
اور عروس میں مشق بہم پہنچی۔ اس نے انگریزی زبان کی کمزوریاں بھی محسوس کیں اور یہ کہا کہ انگریزی میں ہم قافیہ الفاظ بہت کم ہیں، مگر یہ اس کی محنت ہی کا نتیجہ تھا کہ انگریزی زبان کی بیشتر خامیاں دور ہو گئیں۔ یہ نظم اس کے لیے زندگی بھر اہم رہی، اور اگر جوانی میں وہ اس کی رومانی صفات سے متاثر ہوا تو بلوغ کے زمانے میں اس کی زندگی پر نظر اور اس کی تنقید حیات نے اس کے مزاحیہ رجحان کو فروغ دیا۔ پہلے عام رائے یہ تھی کہ چوسر پر فرانسیسی اثر کا ایک دور گزرا، مگر اب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ اثر اس کی فطرت کا اہم حصہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس کی شاعری کا مزاج، اس کے تصورات کی صفات اور اس کی طرز کا لب و لہجہ ہمیشہ کے لیے فرانسیسی ہو گیا۔ اگرچہ وہ اطلاوی شاعری کے اثر میں بھی آیا، مگر بنیادی طور پر وہ فرانس کے قدیم شعراء کا ہم نوا رہا۔ وہ توازن جو فرانسیسی شاعری کی جان ہے اس کے ہاں شروع سے آخر تک موجود نظر آتا ہے۔ چوسر نے شاعری کی ابتدا عشقیہ نظموں سے کی اور اس کے کلیات میں کافی تعداد اس قسم کی نظموں کی ہے۔ یہاں عام طور سے وہ فرانسیسی شاعروں کا نقال ہے، مگر اس کی انفرادیت ضرور جھلک دکھاتی رہتی ہے۔ اس کی چھوٹی نظموں میں وہ نظم جس میں وہ بھیڑ بھاڑ سے الگ ہو کر خلوص کی زندگی بسر کرنے کی ہدایت کرتا ہے، اب بھی پورا اثر رکھتی ہیں۔ گنائی نظموں میں کمپلینٹ آف اینے لائزا غم کے عالم کا نقشہ کھینچنے میں اور بیلٹ آف بریس لائٹس گنائی جذبات کے ساتھ مزاح کی آمیزش کرنے میں شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی تمثیلی نظموں سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ روما ڈ لا روز نے اسے قرون وسطی کے طرز میں عرصے تک پھنسائے رکھا۔ اس قسم کی اس کی پہلی نظم دا بک آف دا ڈچز ہے، جو اس نے اپنی مربے جون آف گوائنٹ کی بیوی کی موت پر لکھی۔ یہاں چوسر ایک مصیبت زدہ عاشق کی طرح سامنے آتا ہے اور اپنی پریشانی سے جاگتے جاگتے آخر کو سو جاتا ہے۔ خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ شہنشاہ آکٹاوائن کے ساتھ شکار پر گیا ہے اور جنگل میں اسے ایک خوبرو نائٹ دکھائی دیتا ہے جو اپنی بیوی کی موت پر آنسو بہا رہا ہے۔ یہ اپنی بیوی کے حسن کی تصویر کھینچتا ہے اور اس کے ساتھ گزارے ہوئے زندگی کے مختصر ہونے کی شکایت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نظم ہنگامی ہے اور اس میں چوسر کا طرز اس کے فرانسیسی استادوں سے کئی ہوئے سرکوں سے بھرا ہوا ہے، مگر جگہ جگہ اس میں شاعرانہ کمال بھی نظر آتا ہے، خاص طور سے وہ حصہ جس میں نائٹ اپنی بیوی سے جدائی پر روتا ہے۔ جذبات غم و درد کی عکاسی میں پوری طور پر کامیاب ہے، مگر اس نظم میں جو چیز چوسر کے آخری دور کے کلام کو دیکھتے ہوئے اہم ہو گئی ہے وہ واقعیت ہے۔ یہ خاص طور سے خود شاعر کی کردار نگاری میں نمایاں ہوتی ہے اور اس مخصوص مزاح کی جھلک دکھاتی ہے جو چوسر کا خاص حصہ ہے۔ اس قسم کی دوسری نظم پارلیمنٹ آف فاؤلس ہے جو چوسر نے شاہ رچرڈ دوم کی منگنی کے موقع پر لکھی ہے۔ یہاں وہ سسیپیو کی کتاب پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے۔ خواب میں سیپو آتا ہے، اسے ایک باغ میں لے جاتا ہے جہاں حسن کی دیوی وینس کا مندر ہے اور جہاں قدرت نیچر کی حکمرانی ہے۔ سینٹ ویلنٹائن کا دن ہے اور پرندے اپنے اپنے جوڑے منتخب کر رہے ہیں۔ قدرت کے ہاتھ میں ایک خوبصورت باز ہے جو سب سے زیادہ اہل پرندہ ہے۔ قدرت پارلیمنٹ منعقد کرتی ہے، یہاں بازار اور دوسرے شکار
کرنے والے پرندے اعلیٰ طبقے کے ہیں اور اپنے جذبات کا بڑی نفاست سے اظہار کرتے ہیں۔ پھر عام پرندے ہیں جو کیڑے یا دانے کھاتے ہیں، ان کی آوازیں بھدے اور کھرکھت ہیں۔ یہاں رومان اور مزاح ہم کنار نظر آتے ہیں۔ چوسر کی مخصوص غیر جانبدار اور مزاحیہ فطرت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ چوسر کی تمثیلی نظموں میں شاید سب سے زیادہ اہم ہاؤس آف فیم ہے۔ یہاں اس نے دانتے کی طرح بلند پروازی کا تجربہ کیا ہے۔ شروع میں خوابوں کی اہمیت پر بحث ہے، پھر شاعر سو جاتا ہے اور خواب میں وینس کا منظر دیکھتا ہے جہاں اینیاس کا سارا واقعہ دیوار پر نقش ہے۔ ایک سنہرا شہباز اسے آسمان کی طرف اڑا لے جاتا ہے۔ اس کی ملاقات ان سب مصنفین سے ہوتی ہے جن کے کلام سے وہ واقف ہے۔ اسے حسن کی دیوی دکھائی دیتی ہے اور وہ اس کی عنایات کی تقسیم کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہاں سے وہ افواہ کے گھر ہاؤس آف ریمر میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ افواہیں کیسے گھڑی جاتی ہیں۔ یہاں کے شور سے اس کے کان پھٹنے لگتے ہیں۔ نظم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اور نامکمل رہ جاتی ہے، مگر اس کے وہ حصے بہت ہی اہم ہیں جہاں چوسر اپنے کردار اور مزاج کا حال بیان کرتا ہے۔ جب شہباز اسے اڑائے لے جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ بلند پروازی کے لیے نہیں بنایا گیا، اس کے لیے زمین پر چلنا ہی مناسب ہے۔ مختلف شہروں کے پاس سے گزرتے وقت وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ان کی روشنی اسے اندھا نہ کر دے۔ اس کا دل اس کیچڑ بھرے سڑک پر ہے جو لندن سے کینٹربری جاتے ہیں۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بلند پروازی سے بالکل انکار کر دیتا ہے اور اسراریت کو بالکل ترک کر دیتا ہے۔ اس کی نامکمل نظموں میں لیجنڈ آف گڈ وومن 1385 عیسوی بھی بہت اہم ہے۔ یہاں وہ اپنی کتاب سے دلچسپی کا اظہار کرتا ہے، مگر موسم بہار میں وہ کتابوں کو چھوڑ کر قدرت کے مناظر میں محو ہو جاتا ہے۔ اس کا محبوب پھول ڈیزی ہے۔ اس پھول کے حسن کو دیکھتے دیکھتے وہ سو جاتا ہے۔ خواب میں محبت کا دیوتا آتا ہے اور اسے ڈانٹتا ہے کہ اس نے کیسڈی کی بے وفائی کا حال کیوں لکھا۔ دیوتا کے ساتھ جو ملکہ ہے وہ شاعر کی طرف داری کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس نے سچی محبت کے بھی گیت گائے ہیں۔ ملکہ شاعر کو حکم دیتی ہے کہ وہ تمام نیک بیویوں کے حالات لکھے۔ یہ ملکہ ایلس ٹس ہے جو ایڈ میٹس کی بیوی تھی۔ دیوتا شاہ رچرڈ دوم ہے اور ایلس ٹس اس کی بیوی کا بھی اشارہ ہے۔ چوسر تاریخ کے اہم خواتین کے حالات بڑی مفکرانہ سنجیدگی سے بیان کرتا ہے، مگر اس کا مزاحیہ رجحان خلل انداز ہوتا ہے اور آخر کو وہ نظم کو نامکمل چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں تمثیل کی جگہ تاریخ آ گئی ہے اور چوسر غم و عالم کی تصویریں کھینچنے میں کامیاب ہے۔ اس نظم کے بعد ہی وہ اپنا شہکار کینٹربری ٹیلز لکھنے میں مصروف ہوا۔ یہاں اس نے کاپلٹس استعمال کیے ہیں جو اس کے شہکار کی نمایاں خصوصیت ہیں۔ اسٹوڈنٹس، کینٹربری ٹیلز کیونکہ ایک بہت بڑا قصہ ہے، اس کی ویڈیو میں علیحدہ لیکچر میں بناؤں گا۔